जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कंदील अब्बास साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कायद आजम यूनिवर्सिटी में। और आज मैंने डॉक्टर साहब से खुसूसी रिक्वेस्ट की, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो रिसर्च है वो ईरान के ऊपर है, ईरानियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, और जो ईरान के जो मिडल ईस्ट के साथ ताल्लुकात हैं उसके ऊपर गहरी नजर रखते हैं और इंटरनेशनल मीडिया में भी आते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, आपके मौजूद होने का फायदा उठाना चाहता हूं मैं और जानना चाहता हूं सर, ये जो रिसेंटली जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बयान आया है कि हम बात करना चाहते हैं ईरान के साथ। ये कहा जा रहा है कि ये 180 डिग्री शिफ्ट है, क्योंकि आज से 4 साल पहले तो यही क्राउन प्रिंस साहब थे जो कह रहे थे कि जो ईरान के साथ बात नहीं हो सकती क्योंकि वो एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं। और अभी उन्होंने जो सऊदी टेलीविजन को इंटरव्यू दिया है तो वो कह रहे हैं हम ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो उसको अहमियत देंगे और चाहते हैं कि ताल्लुकात ठीक हो। आप क्या समझते हैं, वो क्या वजूहात पैदा हुई कि सऊदी क्राउन प्रिंस को ये 180 डिग्री शिफ्ट लेना पड़ा सर? कमर बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो मौक़िफ़ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सामने आया है, इसको चेंज ऑफ टोन हम कह सकते हैं, इसलिए कि इससे पहले तक कंप्लीटली जो एक मौक़िफ़ आता था सऊदी अरब का ईरान के बारे में, उसमें बहुत एक्सट्रीम व्यू होता था। और उसमें जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ईरान के रेवोल्यूशन के बारे में एक पॉलिसी थी और वो रिजीम चेंज के ऊपर बेस करती थी, यानी ईरान में जो इस्लामी हुकूमत है इसको वो कम्प्लीटली तब्दील करना चाहते थे। इसी चीज़ को सऊदी लेड अरब अलायंस जो था वो फॉलो कर रहे थे। और पिछले 4 डेकेड्स में यानी वेस्टर्न कंट्रीज, खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद उनके जो अरब अलाइज हैं, इनकी पॉलिसी इस पे बेस करती रही है कि ईरान में जो इस्लामी हुकूमत है, रेवोल्यूशन की हुकूमत है, इसको ख़त्म करके वहाँ पे इसको रिप्लेस किया जाए। लेकिन अब ये हमें चेंज ऑफ टोन अमेरिका में भी नज़र आ रही है जो बाइडेन के आने के बाद, और उसी के फॉलो अप में हमें सऊदी अरब की तरफ से भी एक चेंज नज़र आई है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके पीछे सर्टेन रीजंस हैं, और उन रीजंस को भी अगर हम डिग आउट करना चाहें तो हमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए बगैर हमें ये समझ नहीं आएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, या अरब ईरान जो राइवलरी है, ये कोई नई चीज़ नहीं है या इस सदी की चीज़ नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी एक फैक्ट है। क्योंकि आप कई हज़ार साल पहले अगर पीछे चले जाएँ, ख़ास तौर पे मैं 2500 साल जो ईरान की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके अंदर हम चले जाएँ, तो अरब और अजम का एक कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आता है। यानी अरब जो थे वो ईरानियों को अजम बाज़ गूंगे को भी कहते हैं जो सुन नहीं सकता, या स्ट्रेंजर को भी कहते हैं। यानी एक तरफ तो अरब कहते थे हमारी लैंग्वेज इतनी रिच है कि जो पर्शियन लैंग्वेज या पर्शियन बोलने वालों को वो गूंगा कहते थे या बोल नहीं सकते जो। और दूसरी तरफ कुछ जो हिस्टोरिकल लिटरेचर है उसमें कहते हैं कि अजम का मतलब था स्ट्रेंजर, यानी बाहर से आया हुआ। यानी असल दुनिया अरबों की थी और कोई बाहर से आता था तो उसको अजम कहते थे। यानी इस बेस पे अरब और अजम का एक कॉन्फ्लिक्ट था, और ये इस्लाम के आने के ज़माने तक तो बड़ा शिद्दत के साथ चलता रहा। लेकिन जब इस्लाम आया है तो हमें इसमें थोड़ी-सी एक शिद्दत में कमी नज़र आई है, क्योंकि जब इस्लाम का पैगाम ईरान या पर्शिया में पहुंचा तो उन्होंने इस्लाम का पैगाम तो कबूल कर लिया, और उसके बाद जो एक राइवलरी थी, एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो कुछ कम हो गया, क्योंकि अरबों के बारे में पर्शिया के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो चुका था। उसके बाद जब प्रैक्टिकली इस्लामिक फोर्सेस ने जाकर ईरान पे, पर्शिया पे, उस वक्त की जो बहुत बड़ी किंगडम थी, उस पे कब्जा भी कर लिया, तो एक काफी एक नॉर्मलाइजेशन हमें नजर आती है, क्योंकि पर्शिया के अंदर भी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था उन्होंने इस्लामिक फोर्सेस को वेलकम किया था। लेकिन मैं इसको कट शॉर्ट करता हूँ। जब 15वीं सदी में ईरान में सफवीड्स एम्पायर आई,
اور صفویوں کی حکومت آئی تو اس وقت ایران میں شیعہ اسکول آف تھاٹ کو آفیشیل سٹیٹس دے دیا گیا، اور اس سٹیٹس کے ملنے کے بعد ایران میں جو شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے اس کو ایک آفیشیل امپورٹنس مل گئی۔ لیکن یہ وہی زمانہ ہے کہ جب عرب پوری ورلڈ جو ہے وہ اوٹومن امپائر جو تھی، سلطنت عثمانیہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر چل رہی تھی۔ اب یہاں پر کسی حد تک وہ عرب عجم والی بھی بات آپس میں چل رہی تھی، لیکن دوسری طرف ایک دفعہ پھر سے ریلیجیس کانفلکٹ بھی ایک سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن اس کو بھی اگر ہم کٹ شارٹ کریں تو آپ یہ دیکھیں جب ماڈرن سٹیٹ بنتی ہے، یعنی پہلوی امپائر جب آتی ہے ایران میں، اس میں ایک ماڈرن سٹیٹ ایران میں بنی، اس کے بعد ایران کا اسلامی انقلاب آنے تک پھر ہمیں ایک ٹینشن نظر آتی ہے عرب اور ایران کے بیچ میں، لیکن اس ٹینشن میں وہ شدت نہیں تھی جو ریولوشن کے آنے کے بعد ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس یعنی ریولوشن سے پہلے کے پیریڈ میں بھی جو ایران تھا یا سعودی عرب تھے، یہ دونوں چونکہ ویسٹرن الائی تھے اور کیپیٹلسٹ ورلڈ کے ساتھ ان کا الائنس تھا، اس لیے ان کے اندر کسی حد تک ہمیں کوآپریشن بھی بعض اوقات نظر آتی ہے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ جب ایران میں ریولوشن آیا تو اس کے فوراً بعد عربوں میں اور ایران میں انتہائی شدت کی ہمیں ایک کانفلکٹ نظر آیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ عرب ورلڈ جو تھی وہ سعودی لیڈ تھی، اور سعودی لیڈرشپ کے اندر جو کانفلکٹ آیا اس کی مجھے مینلی تین مین ریزنز نظر آتی ہیں۔ پہلی ریزن تو یہ تھی کہ ایران میں اسلامی انقلاب کے آنے کے فوراً بعد ایران میں تو اسلامی نظام جو ان کا اپنا ڈیفائنڈ تھا وہ امپلیمنٹ کر دیا گیا، لیکن جو عرب باقی ملک تھے ان میں اس وقت بادشاہت کا نظام تھا، اور ابھی بھی کئی ملکوں میں ہے۔ تو ایران کی جو ریولوشنری لیڈرشپ تھی، انہوں نے ڈائریکٹلی یہ ڈکلیئر کیا کہ بادشاہت کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں، اور اس لیے بادشاہت کے نظام اس پورے خطے سے ختم ہونے چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے پورے عرب ورلڈ کو ایک چیلنج کر دیا، اور ان کی جو وہ حکومتیں تھی، اسٹیٹ تھی، اس کو چیلنج کر دیا۔ اور اس ٹرینڈ کے آنے کے بعد بہت سے عرب ملکوں کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی کچھ اعلانیہ اور کچھ خفیہ ایسی تحریکیں شروع ہوئیں جنہوں نے بادشاہت کے خلاف ایک موومنٹ شروع کر دی۔ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک مین کانفلکٹ یہ آتا ہے کہ ایران نے جو جتنی بھی عرب سٹیٹس تھی اس میں ان کے جو آفیشیل سسٹم تھا اس وقت بادشاہت کا، کنگڈم شپ تھی یا شیخڈمز تھیں، ان کو چیلنج کر دیا۔ دوسری دو ریزنز جو تھیں وہ ایک تو انٹرنیشنل سسٹم کی اور دوسرا خطے کا جو نظام تھا۔ انٹرنیشنل سسٹم یہ تھا کہ اس وقت عرب تمام جو اسٹیٹس تھیں وہ امریکن الائی تھیں، اور جو خطے کے اندر نظام چل رہا تھا اور امریکہ کے جو انٹرسٹ تھے ان کو پروٹیکٹ کرنے میں خطے کی جتنی عرب ریاستیں تھیں وہ امریکہ کے ساتھ چلتی تھی۔ لیکن ایران میں ریولوشن کے بعد ایران نے ٹوٹلی اینٹی امریکن ایک پالیسی اڈاپٹ کی، اور خطے میں جتنے بھی امریکن انٹرسٹ تھے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے ایک انٹرنیشنل سسٹم تھا اس وقت، اس میں آ کے جب آپ تمام عرب ملکوں کو یہ کہیں گے کہ آپ امریکہ کے ساتھ نہ چلیں اور آپ اس کی بجائے اینٹی امریکن ایک سینٹیمنٹ جو اس کو سپورٹ کریں گے، تو یہ ایک انٹرنیشنلی بھی ایک ایلیمنٹ اس میں انوالو ہو گیا۔ اب جہاں تک خطے کی بات ہے یا علاقے کی بات ہے تو اس میں دو اور امپورٹنٹ ایشوز آ گئے۔ ایک ایشو تو یہ تھا کہ جب عراق نے ایران پر اٹیک کیا تو اس وقت خود عراق بھی ایک عرب کنٹری تھی، اور عراق کو، صدام کو اس وقت تمام عرب جو سٹیٹس تھیں ان کی سپورٹ حاصل تھی ایران کے خلاف۔ اور یہ وہ لیول ہے کہ جہاں پر عرب ملکوں کا اور انٹرنیشنل جو امریکن پالیسی تھی اس خطے میں ان کا ایک الائنس نظر آتا ہے، اور صدام کے ذریعے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایران میں اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے اور ریولوشنری حکومت کی بجائے وہاں پہ ایک لبرل حکومت آ جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ 8 سال ایران پر جنگ امپوز کرنے کے بعد بھی جب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایران سے حکومت کا خاتمہ ممکن نہیں، تو اس کے بعد آ کر ہمیں ایک اثر و رسوخ کی جنگ نظر آتی ہے عربوں میں اور ایران کے اندر۔ عربوں کو ظاہر ہے ایک انٹرنیشنل سپورٹ حاصل تھی، لیکن اب ایران کے بارے میں انٹرنیشنل جو فورسز تھیں اور لوکل فورسز یعنی عربوں کی، ان کا مین پریورٹی یہ تھی کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے۔ اب عالمی سطح سے تو یہ ہوا کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگا دی گئیں اور ایران کے سیاسی اور اقتصادی جو پابندیاں تھیں اس طریقے سے ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح جو ریجن میں عرب کنٹریز نے آلموسٹ ایران کے ساتھ بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا۔ تو ایسی سچویشن میں پورے کا پورا جو پوٹینشیل تھا انٹرنیشنلی بھی اور خطے کی سطح پر بھی،
وہ ایران کو آئسولیٹ کرنے پر مرکوز تھا۔ اب یہاں پر آ کر ایک ہمیں چینج نظر آتی ہے کہ جتنا پوٹینشیل تھا وہ انٹرنیشنل اور لوکل، وہ ایران کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس ساری کوششوں کے باوجود آپ دیکھیے کہ ایران نہ صرف سروائیو کر گیا بلکہ ایران نے پورے خطے کے اندر اپنا اثر و رسوخ بھی بنا لیا۔ یعنی وہ ایران جس کو ایک ڈبے کے اندر بند کر کے آپ بالکل آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے، آج وہ ایران آپ کو لبنان میں بھی نظر آتا ہے، فلسطین میں بھی نظر آتا ہے، سیریا میں بھی نظر آتا ہے، یمن میں بھی نظر آتا ہے، بحرین میں بھی نظر آتا ہے، قطر میں اور سعودی عرب کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ اب یہ چینج جو تھی اس نے میرا خیال ہے اس وقت عالمی طاقتوں کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ ایران کو ریجنل اور انٹرنیشنل مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر انگیج کیا جائے، اور میرا خیال ہے اسی پالیسی کو سعودی عرب اور علاقے کی جو طاقتیں ہیں وہ بھی فالو کرنا چاہ رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ایک انتہائی ڈیٹیلڈ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو لنک کیا کنٹمپریری سچویشن کے ساتھ۔ اس کا آبویسلی میرے ویورز کو بہت فائدہ ہوگا اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرون پرنس محمد بن سلمان ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یمن میں وار شروع کی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، پھر سیریا میں جس طرح انہوں نے رجیم چینج کی کوشش کی مل کے، اور ایون کہ داعش اور القاعدہ کو بھی سپورٹ کیا اس حوالے سے کہا جاتا ہے، پھر جو معاملات عرب ورلڈ میں جس طرح کی وہ تبدیلیاں چاہتے تھے، تو اب وہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں کہ میں تو جنگیں لڑ رہا ہوں، اور باقی جو عرب ممالک ہیں وہ اکانومی بزنس، اور جیسے یو اے کا دیکھ لیں اس کا ڈپلومیٹک پولیٹیکل کلاؤٹ اور ہے، اور سعودی عرب کو سمجھا جا رہا ہے بھائی یہ تو ایک وہ ایول کے طور پہ آ رہا ہے کیونکہ یہ صرف جنگوں کی طرف مصروف ہے، اور انٹرنیشنل سپورٹ بھی بند ہوگی بائیڈن کے آنے کی وجہ سے۔ ڈو یو تھنک ان کے دماغ میں یہ چینج بھی ہے کہ ہمیں اب سعودی عرب کی شکل بدلنی چاہیے، جس کو وہ اپنا ویژن 2030 بھی کہتے ہیں، تاکہ میں نے پہلے تو انہوں نے انٹرنل اپنے نظام کو بدلنے کی کوشش کی، خواتین کو امپاور کیا، ڈرائیونگ لائسنس دیے، وہ ٹریول کریں، سینماز کھولے، اس طرف بہت زیادہ ہے۔ ابھی وہ اپنے جو انٹرنیشنل ریجنل مسئلے تھے ان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اگر میں نے نہ کیا تو میں مزید دھنستا جاؤں گا، اور یو این کی رپورٹس اور امریکہ اور یورپ بھی ان کا وہ جو ایپیٹائٹ ہے وہ ختم ہو گیا، اور پرٹیکولرلی وہ جو جمال خشوگی کا قتل تھا اس نے مزید ان کو بہت زیادہ ایکسپوز کیا اور رجیم کو۔ ڈو یو تھنک یہ فیکٹرز بھی ہیں سر اس میں؟ میرا خیال ہے کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں یا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو سعودی موقف میں تبدیلی آئی ہے جس کو میں چینج آف ٹون کہہ رہا ہوں، اس کی فوری وجہ کیا بنی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد اور جو بائیڈن کے آنے کے بعد عالمی سطح پر اور خاص طور پر مڈل ایسٹ کے سیناریو میں ہمیں بہت سی گراس روٹ لیول کی ایک چینجز نظر آ رہی ہیں، اور دوسری طرف جو خود سعودی جو پولیٹیکل ان کا ایک سٹائل ہے اور جو ان کا سٹینس ہے اس میں بھی ایک بنیادی تبدیلیاں ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی دیکھیں فوری وجوہات میں آپ جائیں تو تقریباً کسی بھی عرب ملک کے پاس فائٹنگ فورس نہیں ہے، وہ ان کے پاس ڈیفنس فورسز ہیں اپنی، لیکن فائٹنگ فورس ان کے پاس نہیں ہے اور جنگ کرنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتے۔ اسرائیل کے ساتھ دیکھیے ایک دو جنگیں جو انہوں نے کی، 8-10 کنٹریز کٹھی ہونے کے باوجود چھوٹے سے ایک نیولی ایمرج کنٹری سے انہوں نے شکست کھائی۔ اور دوسرا یہ اگر وہ سوچیں کہ ایران کے ساتھ وہ شاید ملٹری رائیولری میں آ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے امپاسبل ہے جو ایران کی فوجی طاقت ہے، اسی لیے کبھی انہوں نے ایران کے ساتھ ڈائریکٹ فوجی کانفلکٹ میں گئے بھی نہیں۔ لیکن اب جو دو مین ریزنز ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میکسیمم پریشر کی پالیسی تھی اگینسٹ ایران، اس سے سعودی اور تمام عرب ملک بہت خوش تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ایران کو مزید آئسولیٹ کیا جائے۔ اور جو اوباما نے ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کی تھی اس پر عرب بھی اور اسرائیل بھی ناراض بھی تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس ڈیل کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے عربوں میں، اسرائیل میں اور ڈونلڈ ٹرمپ میں ایک بڑا خصوصی تعلق قائم ہوا اگینسٹ ایران۔ اور اس پیریڈ میں دیکھیں ایران کو بہت زیادہ سفر بھی کرنا پڑا۔ لیکن اب جو بائیڈن کے آنے کے بعد دو انڈیکیشنز آئیں اسپیشلی اگینسٹ سعودی عربیہ، وہ انڈیکیشنز یہ تھی جو بائیڈن نے آنے کے فوراً بعد جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ایک تو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں سعودی عرب کر رہا ہے، اور خاص طور پر خشوگی کا جو کیس ہے اس میں سعودی عرب میں ایک انٹیلیجنس رپورٹ پبلش ہوئی جس میں کہا گیا کہ خشوگی کو
زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کی یا اس کو مارنے کی جو منظوری ہے، جو پلان کی منظوری ہے، وہ محمد بن سلمان نے خود دی تھی. یہ انٹیلیجنس رپورٹ آئی اور اسی بیس پہ کہا گیا کہ ایران سعودی عرب میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ امریکہ برداشت نہیں کرے گا. یعنی ایک تو یہ پریشر آ گیا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو فوری پریشر آیا اور جو فوری وجہ بنی وہ ہوتیز جو ہیں یمن کے، انہوں نے ابھی جو مین پوائنٹس ہیں سعودی عربیہ کے جس میں آئل ریفائنریز ہیں ان کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. اور میں چونکہ آپ کو پہلے بتا چکا کہ سعودی عرب کے پاس اپنے پاس فائٹنگ فورس نہیں ہے. ابھی بھی یمن کے جو فورسز کے خلاف ان کے لوگ لڑ رہے ہیں وہ کچھ سوڈان سے، کچھ ایجپٹ سے، کچھ دوسرے ملکوں سے لا کے وہ ان کو لڑا رہے ہیں اور اپنے بھی فوجی ان کے لڑ رہے ہیں، لیکن وہ ظاہر مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اب سعودیہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر مزید یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ایک طرف سے انٹرنیشنلی بھی جو بائیڈن نے بھی کہہ دیا کہ اب وہ سعودی لیڈ الائنس کو ہم جو سپورٹ نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب سعودیہ کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا، ایک تو یمن کی وجہ سے، دوسرا سعودیہ کی الائنس میں نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ اب ایران کی طرف سافٹ کارنر اپنا شو کرے. اب اس سافٹ کارنر کا ریپلائی بھی ایرانیوں کے اوپر بھی دیکھیے، انہوں نے بھی کافی پازیٹیو ریسپانس دیا کیونکہ ان کے اپنے بھی حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو اس سعودی ریسپانس کو ویلکم کرنا پڑا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 9 اپریل کو بغداد میں جو عراق کی وساطت سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان وہاں پر مذاکرات ہوئے اور اس میں کافی ساری چیزیں ان کی آپس میں طے پائی ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو دونوں سعودی عرب اور ایران اپنے اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب سعودی عرب ایک پریشر لانا چاہتا ہے امریکہ کے اوپر بھی کہ اگر آپ ہمارے اوپر پریشر لائیں گے تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ بھی ہے، ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں. اور دوسری طرف ایران میں بھی چونکہ چائنا کی 400 بلین کی ایک انویسٹمنٹ آئی ہے تو چائنا بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں ایک ٹینس انوائرمنٹ ہو. تو میرا خیال ہے ایران بھی اس کو اپنا وہ سافٹ کارنر شو کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر، یہ میں آخری اس کو پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، آخری حصے کو. یہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کیا ہمارے سابق وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعظم بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جو سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں ہمارا بھی بڑا کردار ہے، ہم نے بھی بڑا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. میرا اپنا ماننا تو یہ تھا کہ یہ تو ہمارے قد سے بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ صدیوں پرانے ان کے مسئلے ہیں. یہ ہمارے وہ جو ہے نا ہمارے کہنے سے وہ نہیں ہوگا. یہ اسی لیے شاید انہوں نے عراق کو چن لیا جو ایک عرب ریاست ہے سر. دے آر کمفرٹیبل ود دی عراقیز. وہ ہمارے سے بہت زیادہ کمزور اسٹیٹ ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ عربی تو ہے نا، اور یہ بڑے اس معاملے میں، اور ایران بھی ادھر سے کمفرٹیبل تھا، سعودیز بھی کمفرٹیبل تھے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک پاکستان کا اس میں کوئی کردار ہو سکتا ہے، یہاں کی صرف باتیں کی جاتی ہیں؟ اور دوسرا سر اس کے ساتھ لنک کر لیجئے گا اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کو، کیونکہ اب پاکستان اپنی فورن پالیسی کو نیوٹرل رکھنا چاہتا تھا سعودی عرب اور ایران کے مابین. سر قمر، پہلے تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ یہ جو ایک دو دفعہ اسائنمنٹ ہمارے پاس آئی کہ ہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کر سکتے ہیں، یہ شاید ہمارے قد سے کوئی بہت بڑی بات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی ہمیشہ آئسولیشن میں رہی ہے اور ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے کوئی واقعہ رونما ہو تو پھر بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں اس پہ ہمارا موقف کیا آنا چاہیے. کبھی ہم نے پرو ایکٹیو قسم کی فارن پالیسی اڈاپٹ ہی نہیں کی. آپ دیکھیے کہ بہت بڑے بڑے چانسز ہیں، یعنی آپ پاکستان کی جیو پولیٹیکل لوکیشن اگر دیکھیں تو ایک لحاظ سے بعض اوقات عرب مسلم ورلڈ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پرانے زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا سعودی لیڈرشپ ہے یا ایرانین لیڈرشپ ہے، لیکن اب ماڈرن پیریڈ میں چونکہ پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور میرا خیال ہے اسلامی دنیا کی سب سے اسٹرانگ ملٹری پاور پاکستان کے پاس ہے، اور جو پاکستان کی پاپولیشن ہے، جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے، جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ رول بنتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو انٹرنل پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے کبھی ہم پرو ایکٹیو فارن پالیسی کی طرف جا نہیں سکے. آپ دیکھیے افغانستان کا ایشو ہے، ہم پڑوس میں بیٹھ کر اس میں ایک آئسولیٹڈ رول پلے کر رہے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور سے اٹھ کے بڑی طاقتیں آتی ہیں یا
सऊदी अरब है या ईरान है या बाकी दुनिया के मुल्क आके यहाँ अपना रोल प्ले करें, हम बैठ के इंतजार करते हैं कि कुछ हो जाए तो फिर हम बताएंगे हमारा क्या मौकफ होगा इसमें। इंडिया के ऊपर आप देखें कि आप यानी कश्मीर के ऊपर हमने कोशिश की है इसको इशू को जिंदा रखें, लेकिन इसमें कभी ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर सके कि जिसमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन कश्मीर की फेवर में होने के बावजूद हम मसलन इस चाइना के ऊपर हम कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा दोस्त है, हायर देन हिमालय और डीपर देन सी और स्वीटर देन हनी वाली फ्रेंडशिप की बात करते हैं, लेकिन चाइना को कभी हम कह सके कि इस इशू को सिक्योरिटी काउंसिल में दोबारा उठाएं और जाके कश्मीर में हमारी सपोर्ट करें, ये हमारी आइसोलेटेड जो फॉरेन पॉलिसी है इसका हिस्सा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा ख्याल है कि सालसी का किरदार जब भी किसी मुल्क ने कहीं अदा करना होता है, उसमें पहली शर्त ये होती है कि दोनों मुल्कों से आपके ताल्लुकात अच्छे हों, आप एक फैसिलिटेट कर सके उन दोनों को आपस में बिठाने के लिए और उनके दरमियान जो टेंशन है उसको रिजॉल्व कर सकें। ये बेहतरीन रोल पाकिस्तान प्ले कर सकता था। ईरान ने भी पाकिस्तान पे एतमाद किया था और सऊदीया ने भी, और हमने उसमें नवाज शरीफ साहब के पीरियड में भी, अभी इमरान खान साहब के पीरियड में और जरदारी साहब के पीरियड में भी एक खुफिया डील हुई थी, लेकिन हर दफा पाकिस्तान की तरफ इन मुल्कों की आंखें आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो इंटरनेशनल प्रेशर्स थे उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और वहां से जो डिक्टेशन आती थी उसको बेस बनाकर हमने ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज लूज की। लेकिन जहां तक अभी इराक का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इराक खुद चूंकि एक अरब मुल्क है और उस अरब मुल्क के ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो मुस्तफ़ा काज़मी है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वहाँ का भी विजिट किया, यहाँ का भी विजिट किया और दोनों के साथ उनकी बड़ी अच्छी एक कम्युनिकेशन का लेवल है। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने अवेल की है वो आइंदा भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। जहां तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है हमें भी एक सपोर्टिव रोल की तरफ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सऊदी ईरान राइवलरी की वजह से हम उन कंट्रीज में शामिल है जो बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं। इसलिए कि आप ये देखें, अगर ऑयल आप खरीदते हैं ईरान से या गैस आप ईरान से खरीदते हैं, वो बड़े चीप रेट पे हमें मिल सकती है, बहुत कम कीमत पे हमें मिल सकती है, लेकिन अरब प्रेशर की वजह से हम अपने पड़ोस में वो इंपोर्ट करने की बजाय हम कतर से या सऊदी अरब से जाके चीजें लेके आ रहे हैं जो हमें बहुत महंगी पड़ती हैं। और इस एनर्जी क्राइसिस में अगर अरबों के साथ ईरान की एक डील हो जाती है तो मैं समझता हूं कि जो इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और खास तौर पे हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी है और इंटरनल स्टेबिलिटी है उसके लेवल पे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इराक के साथ साथ हमें भी अपना हिस्सा जरूर डालने की, प्रोएक्टिव होकर डालने की कोशिश ये करनी चाहिए कि हम भी कोई पॉजिटिव रोल ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने में अपना प्ले कर सके। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि इसमें जो रोल प्ले करने की जरूरत है ताकि वो हम इससे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी ले सकें और हमें और हमारी जान में भी जान आए, जो हम ये हर वक्त इनके कंपटीशन में बीच में फंसे रहते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर कंदील अब्बास साहब। सर आपने हमें इंतहाई मुख्तसर वक्त में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात का और रीजन का और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और इसमें क्या तब्दीलियां रूनमाई किन वजूहात की वजह से हो रही हैं, वो आपने हमारे साथ शेयर किया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।